बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मेरा नाम हलीमा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं लाहौर शहर में रहती हूँ। मैं एमए तक पढ़ाई कर चुकी हूँ। इसके बाद मैंने एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट में दीनी तालीम हासिल की। मेरी अम्मी एक आलिमा थी और उनका शौक़ था कि मैं भी एक आलिमा बनूँ। 3 साल तक मैंने वहाँ से तालीम हासिल की और अब मैं एक इदारे में लेक्चर देती हूँ। मैं रोज़ाना कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा तफसीर तलबा को समझाती हूँ। वहाँ मुझे 1 साल पूरा हो चुका था। मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं रही थी। मेरा कोई ख़ानदान ना था, इसीलिए मैं इदारे में मौजूद हॉस्टल में रह रही थी। मेरे कमरे में मेरी एक और रूममेट थी जिससे मेरी बहुत दोस्ती थी। उसका नाम हमीम था। हम दोनों में सगी बहनों जैसा प्यार था। आजकल इंस्टीट्यूट में छुट्टियां थीं और इन छुट्टियों में 1 माह के लिए मेरी दोस्त हमीम अपने आबाई शहर लंदन गई हुई थी। इसीलिए मैं अकेले ही अपने कमरे में रहती थी। काफ़ी लड़कियां छुट्टियों पर गई हुई थीं, सिर्फ चंद लड़कियां ही हॉस्टल में थीं। आज जुम्मे का दिन था। मैंने सूरह कहफ की तिलावत की। जब मैं तिलावत कर रही थी तो मुझे अजीब से शोर का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कमरे में चल फिर रहा है। मेरे दिल में खौफ सा उठ गया। कुछ दिनों से मेरे साथ यही हो रहा था। मैं जब भी नमाज पढ़ती और कुरान मजीद की तिलावत करती तो कोई मेरे आस पास मंडलाने लगता। मुझे नज़र कोई नहीं आता था, लेकिन मैं किसी की मौजूदगी महसूस करती थी। मैंने तिलावत मुकम्मल की और नमाज पढ़ने लगी। मैंने सुन रखा था कि कुरान मजीद के हाफिज़ के साथ आम बंदे की निस्बत ज़्यादा जिन्नात और शयातीन होते हैं, इसीलिए मैं खौफज़दा हो गई थी। नमाज पढ़कर मैं फारिग हुई तो गौर किया कि कमरे में अब कोई भी नहीं था। न मुझे किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थीं, न किसी शोर का एहसास हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं जल्द एक नई मुसीबत में फंसने वाली हूँ। मैं असर की नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक लड़की नजर आई। उसने सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी और सर पर गुलाबी दुपट्टा था। ये इंस्टीट्यूट की तलबा का मखसूस यूनिफॉर्म था। शक्ल से वो लड़की 18-19 साल की लग रही थी। जी बेटा, मैंने उसे देख कर कहा। मैम, मेरा नाम मरियम है। मैं आपसे दीनी तालीम सीखना चाहती हूँ। मुझे आपका समझाने का अंदाज़ बहुत पसंद है। मैंने हाल ही में ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, मगर छुट्टियाँ हो चुकी हैं और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन छुट्टियों को ज़ाया ना करूं और इनमें भी कुछ ना कुछ सीखती रहूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे तर्जुमा और तफसीर समझा देंगी? वो बोली तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसके लहजे में मर्दाना आवाज़ की आमेज़िश है। उसने अपना तारुफ करवाने के साथ साथ मुझसे मदद भी मांगी। ठीक है, आ जाओ आप। मैंने अल्लाह की रजामंदी और खुशनुदी हासिल करने के लिए उसकी मदद का फ़ैसला किया। जैसे ही वो कमरे के अंदर आई, कमरे में गर्मी बढ़ गई। मुझे सब बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे पहले सिपारे का तर्जुमा और तफसीर समझा दें। मरियम की बात सुनकर मैंने अपना तर्जुमा और तफसीर वाला कुरान मजीद उठाया और उसके साथ सोफे पर बैठ गई। मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी मुकम्मल तवज्जो कुरान पर नहीं है। ये मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात थी। बहुत शुक्रिया मैम, मैं कल दोबारा आऊँगी, अब चलती हूँ। वो मुझे कहकर कमरे से चली गई। मैंने उसके जाते ही रूम लॉक किया और कुरान मजीद एहतियात से जगह पर रखा। अब मुझे खाना बनाना था। हॉस्टल के हर रूम के साथ एक अटैच किचन भी था। मैं उठकर किचन में चली गई और आज के लिए चावल बनाने लगी। चावल बनाते बनाते मगरिब की अजान हो गई। मैंने चावल को दम लगाया और वज़ू करने चली गई। नमाज अदा करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा कुरान मजीद पढ़ लेती हूँ। मैं उठी और दीवार पर लगे बुक शेल्फ से कुरान मजीद उठाना चाहा, लेकिन वहाँ कुरान मजीद नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने कुरान मजीद यहीं रखा था। मैंने अच्छी तरह चेक किया, मगर शेल्फ में कुरान मजीद कहीं नहीं था। मुझे तशवीश होने लगी, कहीं मरियम तो नहीं ले गई कुरान मजीद, मैंने सोचा। लेकिन उसके जाते ही मैंने रूम तो लॉक कर दिया था और कुरान मजीद बुक शेल्फ में रखा था। मैंने अपने अंदाज की तरदीद की। मैं यही सोच रही थी कि एक वक्त मुझे कमरे में हवा का एहसास हुआ। खिड़कियां बंद थीं और सर्दियों का मौसम था। बंद कमरे और खिड़की में भी
مجھے کمرے میں تیز ہوا کا احساس ہو رہا تھا۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میرے ذہن میں چاولوں کا خیال آیا تو میں کچن میں بھاگی اور چولہا بند کر دیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں آ کر سنگل بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسی اثنا میں حمیم کا فون آ گیا۔ میں اسے بہت مس کر رہی تھی۔ میں نے فوری اس کا فون اٹھایا۔ السلام علیکم، کیسی ہو حلیمہ؟ دوسری جانب سے حمیم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں حمیم، اور تمہیں بہت یاد کر رہی ہوں۔ تم سناؤ کیسی ہو؟ میں نے سچے دل سے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں اور تمہیں مس کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا جلدی واپس آ جاؤں گی، لیکن گھر والے مان ہی نہیں رہے جلدی واپس بھیجنے پر، حمیم نے کہا۔ حمیم سے باتیں کرتے مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ حمیم، مجھے آج کل کمرے میں بہت عجیب سا فیل ہوتا ہے۔ کبھی لگتا ہے جیسے کوئی چل رہا ہے، اور تو اور آج میرا قرآن مجید بھی کھو گیا، حالانکہ میں نے پورے ہوش و حواس میں بک شیلف پر رکھا تھا۔ میں نے حمیم کو بتایا۔ تم آیت الکرسی پڑھتی رہو حلیمہ، اگر تمہیں ڈر لگے تو کسی اور لڑکی کے روم میں چلی جانا یا کسی کو بلا لینا۔ ہو سکتا ہے جو تمہیں محسوس ہو رہا ہو صرف وہم ہو، کیونکہ میری موجودگی میں تو تمہیں یا مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ حمیم کی بات سن کر میں نے خود کو تسلی دی، جو کہ مجھے غیر معمولی لگ رہا تھا۔ وہ میرا وہم ہی ہے۔ خیر، اس سے باتیں کرنے کے بعد میں نے فون رکھ دیا۔ شاید میں قرآن کسی اور جگہ رکھ کر بھول گئی ہوں گی۔ میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ سے قرآن مجید ڈھونڈا، لیکن میرا مخصوص قرآن مجید نہ ملا۔ میں تعصب سے اٹھی اور دوسرا قرآن مجید اٹھا لیا اور پڑھنے لگی۔ اگلے دن مریم مجھ سے پڑھنے آئی تو میں نے اسے دوسرے قرآن مجید سے پڑھایا تھا۔ مریم بیٹا، آپ کا قرآن مجید کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ کل بھی خالی ہاتھ تھی اور آج بھی خالی ہاتھ آئی تھی۔ میم، میرے روم میں ہے، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، کل لے کر آنا۔ میں نے اسے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ پڑھنے کے بعد وہ جا چکی تھی اور مجھے شدید نیند آ رہی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر میں سو گئی۔ جب میں دوبارہ اٹھی تو مغرب کی اذانیں ہو چکی تھی۔ میں نے نماز ادا کی اور اس کے بعد میں نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بک شیلف کا رخ کیا، اور آج بھی یہ بات چونکا دینے والی تھی کہ میرا وہ قرآن مجید بھی غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ تلاش کیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ یہ سب نارمل نہیں تھا، کچھ تو الگ تھا، کچھ تو تھا جو بہت غلط ہو رہا تھا۔ میں تھک ہار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں روز قرآن مجید پڑھتی ہوں، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن آج کل تو عجیب ہی ہو رہا ہے۔ مریم کے آنے سے پہلے قرآن مجید جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کے جاتے ہی غائب ہو جاتا ہے۔ کہیں مریم غیر انسانی مخلوق تو نہیں ہے؟ حافظ قرآن کے ساتھ تو بہت جنات اور شیاطین ہوتے ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کوئی بری جناتی مخلوق میرے پیچھے پڑ گئی ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے سوچا، میں کل مریم کے لیے دروازہ نہیں کھولوں گی، خود ہی چلی جائے گی۔ میں تو اسے جانتی تک نہیں ہوں، اسی لیے مجھے کوئی رسک نہیں لینا چاہیے۔ میں نے جلدی سے سوچا۔ اس رات میں پریشانی میں سوئی تھی۔ کمرے میں زیرو کا بلب جل رہا تھا۔ نہ جانے کون سا وقت تھا جب مجھے کمرے میں شور سا سنائی دیا۔ میں نے پلکوں کو حرکت دی اور بمشکل آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، کیونکہ مجھے سخت نیند آ رہی تھی اور مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کوئی جھکا ہو۔ مس، میں مریم ہوں، کل کب آؤں آپ کے پاس قرآن پڑھنے؟ یہ مریم کی آواز تھی۔ اس وقت اس کی آواز میں مردانہ آواز کی آمیزش تھی۔ میرے لبوں سے چیخ نکل گئی۔ میری تیز دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ میں اٹھ بیٹھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور کمرہ لاک تھا۔ پھر مریم وہ کمرے میں کیسے آ سکتی تھی؟ میں نے ڈر کر لائٹ جلائی اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ مریم کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے۔ میں کل سورہ بقرہ کی تلاوت لگاؤں گی۔ اگر وہ جنات میں سے ہوئی تو یہاں نہیں آ سکے گی۔ میں نے فیصلہ کیا اور سو گئی۔ اگلے دن میں نے فون میں سورہ بقرہ کی تلاوت لگا لی۔ میں باری باری مختلف صورتیں لگاتی رہی اور آج واقعی مریم آئی ہی نہیں تھی۔ میرا شک یقین میں بدل چکا تھا کہ وہ جنات میں سے ہے، لیکن کیا پتہ وہ نیک جنات میں سے ہو، اسی لیے قرآن سیکھنا چاہتی ہو۔ یکایک میرے دل میں خیال آیا۔ میں الجھن کا شکار ہو گئی تھی۔ اگر وہ نیک جنات میں سے ہو تو ضرور آ جاتی۔ یوں سارا دن گزر گیا اور وہ نہ آئی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ نیک جنات میں سے نہیں ہے۔ اگلے دن میں نے ایک بار پھر تصدیق کرنے کے لیے کوئی تلاوت نہ سنی۔ اس طرح وہ دوپہر میں حاضر ہو گئی۔ میم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کے چہرے پر پراسراریت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ آ جاؤ۔ میں نے بمشکل تھوک نکلا اور اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئی۔ آج میں تمہیں نیا سبق نہیں پڑھاؤں گی،
اس کے بجائے تم مجھے وہی سبق سناؤ گی جو میں نے تمہیں پڑھایا تھا۔ چلو شاباش، شروع سے شروع ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو کامن سوالات کے جوابات دو، میں تمہاری انٹیلیجنس لیول چیک کرنا چاہتی ہوں۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے اور صورتیں ہیں؟ پہلی اور آخری صورت کا نام کیا ہے؟ میں نے اس کی جانب طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری نگاہیں اس کے چہرے کے تاثرات پر تھیں جو اچانک میرے سوال کرنے پر گڑبڑا گئے تھے۔ میم، مجھے یہ سب نہیں پتا، کبھی کسی نے پڑھایا ہی نہیں۔ آپ مجھے یہ بھی پڑھا دیں، میں اسے بھی یاد کر لوں گی۔ اس کی چالاکی سن کر میں نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ جو سوال میں نے اس سے پوچھا تھا وہ تو بچوں کو بچپن سے ہی پڑھایا جاتا ہے، اور وہ جھوٹ کہہ رہی تھی کہ اسے پڑھایا نہیں گیا۔ میں نے کچھ ضروری کام کرنے ہیں مریم، جس دن کلاسز شروع ہوں گی تم اس دن سے مجھے جوائن کر لینا۔ سوری لیکن میں تمہیں ابھی نہیں پڑھا سکتی، میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ میری زبان ایک پل کے لیے بھی نہ لڑکھڑائی، مگر میرا دل مسلسل لرز رہا تھا۔ یہ سچ تھا کہ میں جنات وغیرہ کے معاملے میں کافی ڈرپوک واقع ہوئی تھی۔ مریم کی آنکھوں میں یکدم سرخ لکیریں دوڑ گئیں۔ میم حلیمہ، آپ کو مجھے سب سکھانا ہی ہوگا، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ خود آپ کے ذہن سے بھی نکل جائے۔ کل دوبارہ آؤں گی میں، بائے بائے مس حلیمہ۔ مریم مجھے تنبیہ کرتے ہوئے درستی سے بولی اور کمرے سے باہر چلی گئی، اور میں اپنی جگہ حیران رہ گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کیا۔ مریم نے مجھے کافی پریشان کر دیا تھا۔ اگر وہ جنات میں سے تھی تو مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں کسی سے اپنا حال دل بھی شیئر نہیں کر سکتی تھی، اور اگر کر بھی دیتی تو سب مجھے پاگل سمجھتے۔ میں ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ میرے ذہن میں مریم اور اس کی باتیں گھوم رہی تھی۔ میں اسے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی اس سے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کس طرح چھٹکارا حاصل کروں۔ مجھے خود ہمت کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ کس طرح ایسی صورتحال میں مجھے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ مجھے بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ میرے تسلی دیتے ہی میرا دل یکدم پرسکون ہو گیا۔ مجھے کسی چیز کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر پورے دل سے یقین رکھتے ہیں تو دل کے سارے وہمات، خدشات اور وسوسے جھاگ کی مانند بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس رات میں نے بہت آرام دہ نیند لی۔ 2 دن یوں ہی گزر گئے مگر مریم نہ آئی۔ خوشی کی بات تو یہ تھی کہ میرے قرآن مجید کی دونوں جلدیں ٹیبل پر موجود تھی، جس کی مجھے بے حد خوشی تھی۔ مجھے لگا میں اس جناتی مخلوق سے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ اگلے دن جب میں ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو قدر گرمی کا احساس ہوا۔ باہر کوئی 27-28 سالہ لڑکا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ لڑکے کا گرلز ہاسٹل میں کیا کام؟ ویسے تو یہ انسٹیٹیوٹ تھا، لیکن گرلز اور بوائز کے ہاسٹل کے بلاک الگ الگ تھے۔ جی کون ہیں آپ؟ میں نے نقاب کرتے ہوئے پوچھا۔ مس حلیمہ، میں داؤد ہوں۔ آج کل چھٹیاں ہیں لیکن میں ان چھٹیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کا انداز بیاں مجھے بہت پسند ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ نہ ہو تو مجھے پڑھا دیں پلیز۔ اس کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا یہ مریم تھی اور اب لڑکے کے روپ میں آئی تھی؟ میں ایک بار پھر ڈر گئی۔ خوف سے میں نے اسے اندر آنے دیا، لیکن مزاحمت کرنے پر وہ میری جان لے سکتا تھا۔ میں نے اپنے کسی لیکچر کے دوران آپ کو تو نہیں دیکھا، پر آپ کو کیسے پتا میرے بیان کے انداز کا؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ میں ہنوز نقاب میں تھی۔ مس حلیمہ، کچھ ماہ پہلے آپ نے درس دیا تھا، اس درس میں میں بھی موجود تھا۔ بس وہاں سے مجھے آپ کا انداز بہت اچھا لگا اور میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ کو دیکھا تو ایک خوبصورت جلد والا قرآن تھا۔ میں خواہ ہی اس پر شک کر رہی ہوں۔ یہ مریم کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر وہ ہوتی تو کبھی بھی قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگاتی۔ میں نے ٹھیک ہی سوچا، ذرا آپ مجھے کچھ کامن سوالات کے جوابات دیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کا نام کیا ہے؟ میں نے تصدیق سے پوچھا۔ میم، قرآن کی سب سے بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، جس کے معنی گائے کے ہیں۔ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے، جس وجہ سے اس سورت کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ اس کی کل 286 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتی ہے، جبکہ اس سے قبل سورہ فاتحہ ہے، جس کے معنی آغاز کے ہیں،
اور سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر ہے۔ اس نے نہایت نرمی سے میرے پوچھے گئے سوال سے زائد جوابات دیے۔ میں اس سے بہت متاثر ہوئی۔ میرے دل نے گواہی دی کہ یہ مریم نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، آپ کو ان 2 صورتوں کا خلاصہ آتا ہے، یعنی کہ ان صورتوں میں کیا کیا بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جی میم، ان 2 کا آتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ داؤد نے بتایا۔ میں مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ تیسری سورہ آل عمران کھولو، جس کے معنی ہیں عمران کی اولاد، یعنی حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد۔ آج میں آپ کو اس کا خلاصہ بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا تو اس نے قرآن مجید کی تیسری سورت کھول لی۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے یہ نوٹ کر رہی تھی کہ اس کا سارا دھیان میری باتوں اور قرآن مجید کی طرف تھا۔ وہ غور سے میری باتوں کو سن رہا تھا۔ اب مجھے 100% یقین تھا کہ یہ مریم ہرگز نہیں ہے۔ داؤد کے جانے کے بعد میں نے کھانا پکایا اور کچھ دیر حمیم سے بات کی۔ کبھی کبھی میں خود کو بہت تنہا محسوس کرتی تھی۔ یہ سوچ کر مجھے سخت رونا آتا تھا کہ میرا کوئی خاندان ہی نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ بس ایک حمیم تھی جس سے میں دل سے باتیں کرتی تھی اور اپنا سب کچھ اسے ہی مانتی تھی، لیکن ہمیشہ تو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی نا۔ اس کی منگنی لندن میں ہوئی تھی اور 1-2 سال تک اس کی شادی تھی۔ جب اس کی شادی ہو جاتی تو وہ لندن چلی جائے گی اور اس کا ساتھ بھی ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے رونا آنے لگا۔ ٹپ ٹپ کر کے آنکھوں سے کئی آنسو میرے گالوں کو بھگو گئے۔ روتے روتے میں کب سوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ سوتے ہوئے میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، سورج آسمان پر براجمان ہے، مگر میں حدت اور تپش محسوس نہیں کر رہی تھی۔ میرے قریب داؤد بیٹھا جو مجھے قرآن مجید کا سپارہ سنا رہا ہے، جبکہ ایک طرف مریم بیٹھی ہے جو مجھے اور داؤد کو غصے سے گھور رہی ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح ہم سے وہ قرآن مجید لے لے اور ہمیں جان سے مار دے۔ میں یہ خواب کافی دیر دیکھتی رہی۔ فجر کی اذان کے وقت میری آنکھ کھلی۔ یا اللہ، یہ کیسا خواب تھا؟ میں نے اپنا سر تھامتے ہوئے سوچا، جو اس وقت شدید بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک بک شیلف میں پڑا گلدان گر کر ایک چھناکے کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور میرا پورا وجود لرز گیا۔ کوئی ہیولا سا مجھے اپنے کمرے سے گزرتا نظر آیا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں بے ہوش ہونے کو تھی۔ میں نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھ لی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں کتنی پریشانی میں مبتلا ہوں، میں کس کو بتاؤں؟ یہاں کسی اور سے بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں نہیں چاہتی جو مجھے قابل اور سمجھدار لڑکی سمجھتے ہیں وہی مجھے پاگل اور ذہنی مریض سمجھنے لگیں۔ میں نے تھک کر سوچا اور کمرے کی بتی جلا دی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ جو میرے ساتھ ہو رہا تھا نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے جائے نماز بچھا لیا۔ جب میں نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ داؤد تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ کمرے میں چھوٹا سفید روشنی کا بلب چل رہا تھا۔ میں کانپتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری موت قریب ہے۔ میں نے سوچا یہ مریم ہی ہوگی اور اب مجھے جان سے مارنے کے لیے آئی ہوگی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ مجھے داؤد کہیں سے انسان نہ لگا۔ ڈرے مت حلیمہ، میں آپ کو سب بتاتا ہوں، آپ یہاں بیٹھ جائیں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں ڈرتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے لگا اگر میں نے اس کے حکم کی سرتابی کی تو وہ مجھے مار دے گا۔ وہ بھی میرے قریب بیٹھ گیا۔ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنانا چاہتا ہوں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیسی مدد؟ میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میری زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور بتانا شروع کیا۔ یہ جنات کی دنیا تھی۔ جنات نے اپنی یہ دنیا ہندوؤں کے ملک ہندوستان میں صدیوں پہلے آباد کی تھی۔ آج ان کی بستی میں معمول سے زیادہ رونق تھی۔ ہر جانب گہما گہمی عروج پر تھی۔ ہر کوئی خوش نظر آ رہا تھا کیونکہ کلیڈس کی سگائی تھی۔ اس کی ہونے والی منگیتر سینیوریٹا تو بہت خوش تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ حالانکہ کلوڈیس کے خاندان کے مابین یہ طے پایا تھا کہ کلوڈیس اور سینیوریٹا کی شادی کے بعد کلوڈیس کے والد اپنی حکومت چھوڑ کر شہنشاہ کا عہدہ کلوڈیس کو دے دیں گے۔ اگر کلوڈیس کی جگہ کوئی اور جنزادہ ہوتا تو اپنی قسمت پر رشک کرتا، لیکن
کلوڈیس کو کسی چیز کی خوشی نہ تھی، اپنی سگائی کی اور نہ ہی سلطنت کا شہنشاہ بننے کی۔ پہلے کبھی وہ شہنشاہ بننے کی خواہش نہیں رکھتا تھا۔ پہلے وہ بھی سینوریٹا سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس ایک دن نے اس کی زندگی تبدیل کر کے رکھ دی۔ وہ اکثر ہندوستان میں انسان کا روپ دھار کر انسانوں کی دنیا میں رہتا تھا۔ اسے انسان بہت اچھے لگتے تھے۔ وہاں اس کی ایک مسلمان بچی سے دوستی بھی ہو گئی تھی، جس کی عمر 15 سال تھی۔ وہ مسلمان بچی بڑی پیاری باتیں کرتی تھی، جبکہ اس نے غور کیا تھا کہ اتنی نرم دلی، اتنا نرم لہجہ اور چہرے پر معصومیت اور خوبصورت باتیں کرتے ہوئے اس نے پہلی بار کسی کو دیکھا تھا۔ وہ لڑکی عائشہ اسے دین کی باتیں بھی بتایا کرتی تھی۔ عائشہ سے دوستی کرنے کے لیے اس نے خود کو مسلمان انسان ظاہر کیا۔ عائشہ سے دوستی اس نے کسی غلط مقصد کے تحت نہیں کی تھی، بلکہ اس کے خوبصورت لہجے اور نرم دلی جیسی صفات کو دیکھتے ہوئے کی تھی۔ ایک دن وہ عائشہ سے ملنے آیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان لے جایا گیا۔ یہ خبر اس پر طوفان بن کر برسی اور پہاڑ بن کر ٹوٹی۔ وہ فوری اس کے پیچھے بھاگتا، لیکن تب تک عائشہ کو دفنایا جا چکا تھا۔ وہ عائشہ کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر خوب رویا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عائشہ کو زندہ کر دے۔ اس نے ایک بہترین دوست کھو دی۔ کافی عرصے بعد اس کا غم تھوڑا کم ہوا۔ عائشہ کی وفات کو 2 سال گزر گئے تھے۔ وہ اب پاکستان ہی آیا کرتا تھا۔ یوں جب وہ جمعے کے دن عائشہ کی قبر سے ہو کر واپس جانے لگا تو اس کے کانوں میں ایک مانوس سی بات ٹکرائی۔ وہ پتھر کا مجسمہ سا بن گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو باتیں عائشہ اسے بتایا کرتی تھی وہ باتیں ایک مسجد کے اندر بھی کوئی کر رہا تھا۔ اسے مسجد کا بھی عائشہ سے پتہ چلا تھا۔ اس کے قدم خود بخود اس مسجد کی طرف چل پڑے۔ مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے۔ وہ بھی وہیں بیٹھ گیا۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ مولوی صاحب نے 2 گھنٹے خطبہ دیا اور یہ 2 گھنٹے کلوڈیس کا دل بدلنے کے لیے کافی تھے۔ وہ اپنے دل کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ جب وہ مسجد سے باہر آیا تو اس کا دل بدل چکا تھا۔ اس کے دل میں مسلمان ہونے کی خواہش جاگ پڑی۔ اسے یہ دین سچ اور حق پر لگنے لگا۔ اس نے اس کے بارے میں کافی تحقیقات کی۔ اسلام اسے سچا دین لگا۔ اس نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو اپنا مذہب تبدیل کرنے پر راضی کرنے کی سعی کی۔ وہ سب ہندو تھے اور پتھروں کی مورتیاں بنا کر انہیں پوجتے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی بڑی جرت کیسے کر لی تم نے؟ معافی مانگو ان سے۔ اے بھگوان، اس کو معاف کر دینا۔ کسی نے اس کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ شہنشاہ جنات اس کی بات سن کر آگ بگولا ہو گئے۔ معاف کیجیے گا والد صاحب، لیکن جن کے سامنے آپ دہائیاں دے رہے ہیں وہ بے جان ہیں اور یہ خود ہمارے محتاج ہیں۔ ہم ان کو حرکت نہ دیں تو یہ سال و سال اپنی جگہ سے ہٹ نہ سکیں۔ ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنے اوپر بیٹھی ایک مکھی تک کو اڑا لیں۔ اس نے اپنے ابو کو سمجھایا۔ اس پتھر کی مورتی کے اوپر بیٹھی مکھی کو کلوڈیس نے ہٹایا تھا۔ سب اس کی باتیں سن کر کلوڈیس سے بدظن ہو گئے۔ کوئی اس سے خوش نہ تھا۔ وہ ایک رات نہر کے قریب بیٹھا ہوا تھا کہ سینیوریٹا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ اپنی عزت چھوڑ دو کلوڈیس، ورنہ تم بہت کچھ کھو دو گے، اپنا رتبہ بھی، اپنی عزت بھی اور یہاں تک کہ مجھے بھی۔ وہ اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ کلوڈیس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ ایسی عزت اور رتبے کا کوئی فائدہ نہیں جو واحد رب کو ناراض کر کے حاصل ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے سینوریٹا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اگر آپ سب مسلمان نہیں ہونا چاہتے تو نہ ہوں، مگر میں راہ راست پر ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے کسی کو بھی چھوڑنا پڑے۔ وہ استقامت کے ساتھ بولا۔ ٹھیک ہے کلوڈیس، لیکن یاد رکھنا میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اگر کسی وجہ سے ہمارے رشتے یا شادی میں دراڑ آئی تو میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کروں گی اور ایسا بدلہ لوں گی کہ تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ آنکھوں میں نمی اور زخمی لہجے میں سینوریٹا اسے تنبیہ کرتی وہاں سے چلی گئی۔ کلوڈیس کا اسے روکنے کا دل بھی نہ کیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل صبح ہی کسی کو بنا بتائے یہاں سے ہمیشہ کے لیے روانہ ہو جائے گا اور کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ اس نے اپنی حفاظتی انگوٹھی اتار کر اپنے کمرے میں چھپا دی۔ یہ انگوٹھی سب جنات پہنتے تھے تاکہ اگر کوئی جن کھو جائے یا کسی انسان یا برے جن کے قبضے میں چلا جائے تو اسے بروقت ڈھونڈ لیا جائے۔ اس انگوٹھی کے بغیر کسی جن کو ڈھونڈنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا اور اپنا سامان اٹھا کر پاکستان آ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کہاں جائے۔ وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کے کانوں سے ایک آواز ٹکرائی۔ کہیں پر درس ہو رہا تھا۔
وہ اس انسٹیٹیوٹ میں داخل ہوا جہاں درس ہو رہا تھا۔ حلیمہ درس دے رہی تھی۔ 2-3 گھنٹوں میں اس نے حلیمہ سے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ وہ حلیمہ سے متاثر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ 2 لڑکے حلیمہ کے پاس آئے تھے۔ وہ مسلمان ہونا چاہتے تھے۔ حلیمہ نے ان دونوں کو کلمہ پڑھایا۔ کلوڈیس بھی کلمہ پڑھ چکا تھا۔ حلیمہ نے ان دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکے کو داؤد کا نام دیا۔ اسے معلوم ہوا کہ یہ ایک اسلامی نام ہے، اسی لیے اس نے اپنا نام بھی یہی رکھ لیا۔ وہ مسلمان ہو چکا تھا اور بہت خوش تھا۔ اس کا دل پرسکون سا ہو گیا تھا۔ اس کا انگ انگ اسے مبارکباد دے رہا تھا۔ جو سکون اور خوشی اس وقت اسے میسر ہوئی تھی، آج سے پہلے کبھی ایسی محسوس نہ ہوئی تھی۔ یہ خوشی اور مسرت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ حلیمہ کی باتیں سن کر اسے لگا تھا جیسے وہ اس لڑکی سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کر بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اسے بالکل عائشہ جیسی لگی تھی۔ جب درس ختم ہوا تو وہ حلیمہ کا پیچھا کرنے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ حلیمہ اس ادارے میں ٹیچر ہے اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ وہ اس کے سامنے آتے ہوئے جھجکتا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسا رد عمل دے گی، پتہ نہیں اسے دین کے بارے میں بتائے گی یا نہیں۔ یا ہو سکتا ہے کہ جب وہ اسے اپنے جن زاد ہونے کا بتائے تو حلیمہ اس سے خوفزدہ ہو جائے اور کسی عالم سے رابطہ کر کے اسے پکڑوا دے۔ بے شمار وسوسے تھے جو کلوڈیس کے دل میں آ رہے تھے، اسی لیے پہلے وہ غائب ہو کر حلیمہ کے کمرے میں جاتا تھا۔ کچھ ماہ ایسے ہی گزر گئے، لیکن اچانک اس کی پرسکون زندگی میں بھونچال آ گیا۔ سینوریٹا اسے ڈھونڈتی ہوئی نہ جانے یہاں کیسے آ گئی۔ اس انسان نے تمہیں مسلمان کیا، تم سے کہا تھا نا ہمارے رشتے میں دراڑ نہیں آنی چاہیے، مگر تم نے نہیں سنا اور بھاگ آئے۔ تمہاری وجہ سے میری شادی تمہارے بھائی سے ہو گئی، اب اس کا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ ایک دن اسے سینوریٹا ایک انسان کے روپ میں ملی۔ وہ حیران رہ گیا۔ اس نے اسے کل حلیمہ کے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ وہ مریم کے روپ میں حلیمہ کے پاس جاتی تھی۔ داؤد پریشان ہو گیا۔ کوئی جن اگر غصے میں آ جائے تو اس کا غصہ تب تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک وہ تباہی نہ مچا دے۔ سینوریٹا اس سے بدلہ لینے کے لیے کچھ برا کرنا چاہتی تھی۔ داؤد نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ حلیمہ کے سامنے بھی آئے گا اور اسے سچ بھی بتائے گا۔ صرف داؤد ہی نہیں بلکہ حلیمہ کی جان بھی ان جنات سے خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ یوں وہ پہلے انسان کا روپ دھار کر اس کے پاس آیا۔ اس نے حلیمہ سے ایک ہی دن میں قرآن مجید کے بارے میں کافی کچھ سیکھ لیا تھا، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں سینوریٹا اور اس کے گھر والے اس کا دل نہ بدل دیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھی کہ سینوریٹا اس کے گھر والوں کی مدد سے اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں آئی تھی۔ داؤد کو راہ راست ڈھونڈنے میں عرصہ لگ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر والے دوبارہ اسے پرخار راہوں میں بھٹکا دیں، اسی لیے وہ ایک فیصلہ کر کے آج حلیمہ کے پاس انسانی روپ میں آیا تھا۔ یہ سب ہوا ہے میرے ساتھ حلیمہ، آپ میری مدد کریں۔ میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ سچا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے گھر والے شاید اب میرے ساتھ کچھ برا کر کے ہی سکون لیں گے۔ سینوریٹا آپ کے بارے میں بھی جان گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ آپ کی زندگی خطرے میں ڈال لے۔ ان سب سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ داؤد کی بات سن کر میں نے اسے دیکھا۔ کیا راستہ؟ میں نے اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں حلیمہ آپ کو کیسا لگے سن کر، لیکن اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں کہ ہم دونوں نکاح کر لیں۔ اگر ہم شادی کر لیں تو ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ میری بیوی بن جاؤ گی تو میرے گھر والے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور آپ ہی ہیں جو اب مجھے اسلام کے بارے میں مزید سکھا کر میرا ایمان پختہ کر سکتی ہیں۔ داؤد کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہے داؤد، میں تیار ہوں، لیکن ہم دونوں انسٹیٹیوٹ میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے اسے بتایا۔ مجھے داؤد کی مدد کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں حلیمہ، جب آپ اکیلی ہوں گی تو میں اسی روپ میں آ جایا کروں گا، مگر آپ یاد رکھیے گا میں کبھی کسی لڑکی کے روپ میں نہیں آؤں گا۔ آپ مجھے روز قرآن مجید سکھا دیجیے کیجیے۔ داؤد کی التجا سن کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل آنے کا کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ داؤد سے مجھے بہت ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ بے شک وہ جنزادہ تھا لیکن مسلمان تو تھا، اسی لیے میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے شادی بھی کروں گی اور ہر ممکن کوشش کروں گی جس سے وہ دوبارہ سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ اگلے دن دوپہر میں وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت میں ظہر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ آپ یہاں کی قریبی مسجد میں آ جائیں حلیمہ، میں نے سارا انتظام کر لیا ہے، میں وہاں پہلے پہنچ رہا ہوں، داؤد نے آ کر مجھے کہا تھا۔ ٹھیک ہے داؤد، آپ جائیں، میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے حجاب اوڑھا اور نقاب کر کے انسٹیٹیوٹ سے باہر آ گئی۔ داؤد کے پیچھے میں بھی مسجد آ گئی تھی اور پھر ہمارا نکاح شروع ہوا۔
نکاح کے بعد میں انسٹیٹیوٹ واپس آ گئی۔ میری کیفیت عجیب سی تھی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا نکاح کسی جن زادے سے ہوگا، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی اچھائی چھپی ہوگی، میں نے سوچا۔ سارا دن مجھے کام میں لگ گیا، میں نے کھانا بنایا اور کمرے کی صفائی بھی کی۔ شام کو عشاء کی نماز پڑھ کر میں فارغ ہوئی کہ انسان کے روپ میں داؤد آ گیا۔ وہ جن زادہ تھا، اسی لیے ڈائریکٹ کمرے میں ہی آ جاتا تھا۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی رات کو اس کا یہاں آنا مجھے عجیب لگا۔ حلیمہ، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اسی لیے آیا ہوں۔ آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں یہاں؟ اس نے بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شکریہ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ میں لائٹ بجھا کر چھوٹا بلب جلا کر وہیں تھوڑا فاصلے پر لیٹ گئی۔ اصل میں مجھے ابھی ٹھیک سے نماز پڑھنا نہیں آتی، آپ مجھے سکھا دیں گی؟ داؤد نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں ہاں بالکل، میں سکھا دوں گی۔ اس کے علاوہ آپ کو جس چیز میں کسی مدد کی ضرورت ہو مجھے سکھا دینا۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ بے فکر رہیں۔ اس نے کہا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ نے میری بہت مدد کی ہے، میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھلا پاؤں گا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے آپ کی مدد کر کے بہت اچھا لگا، احسان کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد کچھ باتیں کرنے کے بعد ہم دونوں سو گئے۔ داؤد نے مجھ سے میرے خاندان کے بارے میں پوچھا اور کچھ میں نے اس سے باتیں پوچھی۔ اب ہم دونوں سو چکے تھے۔ آدھی رات کو میری نیند میں خلل سا پڑا، عجیب سی آواز کانوں سے ٹکرانے لگی۔ کلوڈیس صرف میرا ہے، جو بھی کلوڈیس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کی دنیا اجاڑ دوں گی، سینوریٹا نے غصے میں کہتے ہوئے اچانک میرا گلا پکڑ لیا۔ میرے منہ لبوں سے ڈر کے مارے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک سسکی میرے لبوں سے نکلی اور میں فوری اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا حلیمہ؟ داؤد نے مجھ سے پوچھا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ وہ سینوریٹا آئی تھی، اس نے میرا گلا پکڑ لیا، کہہ رہی تھی جو کلوڈیس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے دنیا سے اٹھا لوں گی۔ میں نے خوف سے اسے بتایا۔ آپ اللہ کا نام لے کر سو جائیں اور فکر نہ کریں، میں جاگ رہا ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں آپ کو کبھی کچھ ہونے نہیں دوں گا، آپ میری محسن ہیں۔ داؤد کی بات سن کر میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ درود شریف پڑھتے ہوئے میں سو گئی۔ باقی رات سکون سے گزری۔ فجر کی نماز کا الارم بولا تو میں نماز کے لیے اٹھی۔ وہ جن زیادہ بھی جاگ گیا تھا۔ داؤد، میں نماز پڑھتی ہوں، آپ دیکھ لیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے، اس کے بعد کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے گا، میں نے اس سے کہا اور پھر نماز پڑھنے لگی۔ میں تھوڑی بلند آواز میں نماز پڑھ رہی تھی تاکہ وہ الفاظ پر غور کر لے۔ نہیں، مجھے کافی سمجھ آ گیا ہے، ایسا کرتا ہوں، میں آپ کو ابھی پڑھ کر دکھاتا ہوں، پھر آپ بتائیے گا کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے، اور میں وضو بھی کرتا ہوں، آپ دیکھیں صحیح کیا ہے۔ داؤد نے کہا تو میں اس کو واش روم میں لے آئی۔ اس نے وضو بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اس کے بعد وہ نماز پڑھنے لگا۔ وہ کافی حد تک درست نماز پڑھنا سیکھ گیا تھا۔ شاباش، آپ تو بہت جلدی سیکھ گئے ہیں، میں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ بہت بہت شکریہ، وہ مسکرا کر بولا۔ میں بھی مسکرا دی۔ اس کے بعد ہم دوبارہ لیٹ گئے۔ آپ سو کیوں نہیں رہے؟ میں نے داؤد کو چھت پر تکتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی حفاظت کے لیے جاگ رہا ہوں، آپ سے نکاح کیا ہے، اسی لیے آپ کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ لیکن آپ کا سونا بھی تو ضروری ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ سو جائیں، پھر بعد میں اٹھنا بھی ہے ہمیں۔ اگر سوئیں گے نہیں تو کل پڑھائی کرتے ہوئے نیند آئے گی آپ کو، میں نے اسے سمجھایا تو وہ سو گیا۔ میں بھی سو گئی۔ مجھے اچانک میرے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ میرے جسم کا ہر عضو درد کر رہا تھا۔ میں اپنی آنکھیں کھولنا چاہتی تھی لیکن اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں کو جنبش دے سکوں۔ یا اللہ، یہ میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنے دل میں سوچا۔ میری حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ اللہ کا نام لے کر میں نے آنکھیں کھولی تو بھیانک منظر دیکھ کر میری باچھیں کھل گئیں۔ مجھے کسی زندہ میں زنجیروں میں قید کر کے رکھا گیا تھا۔ زنجیروں میں سخت گرفت کی وجہ سے ہی میرے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف ایک الاؤ روشن تھا جس وجہ سے میں کچھ دیکھ سکتی تھی۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ اچانک زندہ کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ آنے والے نے ہاتھ میں موم بتی تھام رکھی تھی۔ میں نے اس کا خوفناک چہرہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ پہچانا مجھے؟ میں سینوریٹا، وہ میری طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں بولی اور پھر ہنسنے لگی۔
جبکہ دوسری طرف میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ مجھے سینیوریٹا نے قید کر لیا تھا۔ مجھے چھوڑو، نکالو یہاں سے، ورنہ داؤد تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہارا برا حال کر دیں گے۔ میں ڈرے بنا چیختے ہوئے بولی۔ داؤد؟ کون داؤد؟ او ہاں، یاد آیا، کلوڈیس۔ وہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اسے تو یہ تک معلوم نہیں ہوگا کہ تم اس وقت ہو کہاں اور کس کے قبضے میں ہو۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، کیونکہ تمہارے مرنے کے بعد ہی کلوڈیس کی یادداشت ختم کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، نہ تم اور نہ ہی اپنی حالیہ پہچان۔ وہ صفاقی سے بولی۔ اس نے مجھے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ وہ جنزادی تھی، سو اسے کسی چیز کی بھی توقع اس سے کی جا سکتی تھی۔ دیکھو میں بتا رہی ہوں، ایسا کچھ مت کرنا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کلوڈیس کے جو دل میں آئے وہ کرنا اس کا حق ہے۔ کسی کو زبردستی کسی مذہب کو اختیار کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے تم سب اس کا مسلمان ہونا تسلیم کر لو۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا؟ کیا یہ محبت ہے تمہاری کلوڈیس سے؟ محبت یہ سب تو نہیں سکھاتی جو تم کر رہی ہو۔ ابھی تمہارے پاس وقت ہے، مجھے چھوڑ دو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، بلکہ تم ساری زندگی ان کے عذاب کا شکار رہو گی۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ مزید بھڑک اٹھی۔ بکواس بند کرو اپنی، صرف تمہاری وجہ سے وہ مسلمان ہوا، میں سب جان گئی ہوں۔ تم نے اس سے شادی بھی کر لی، تم نے میرے غصے کو دعوت دی ہے۔ پہلے میں تمہارا کام تمام کروں گی اور پھر اپنی محبت یعنی کلوڈیس سے شادی کر لوں گی۔ اپنی موت کا انتظار کرنا، میں دوبارہ آؤں گی اور تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں گی۔ وہ چیخ کر کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی، جبکہ میں ڈر کے مارے کپ کپا رہی تھی۔ مجھے ایسی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو ہدایت دی ہے، اگر وہ چاہے تو کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ اس سے ہدایت چھینی جائے۔ یا اللہ، داؤد کی اور میری حفاظت فرما، ہم دونوں کو اس سینیوریٹا جنزادی کے شر سے بچا لے، ہماری حفاظت فرما۔ میں نے دل میں دعا کرنی شروع کی۔ مجھے شدت سے داؤد کی فکر ہو رہی تھی۔ اس وقت تک وہ مجھے غائب پا چکے ہوں گے، پتہ نہیں وہ یہاں پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میں بھوکی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے یہاں کئی گھنٹے گزر گئے تھے۔ ڈر کے مارے میری بری حالت تھی۔ یہاں نہ کوئی کھڑکی تھی، نہ کوئی روشن دان جس سے میں باہر دیکھ سکتی۔ میرا یہاں دم گھٹ رہا تھا۔ اسی طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اب تو بھوک سے میری بری حالت تھی، پیاس سے میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ مجھے اپنی موت قریب نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا اگر میں کچھ گھنٹے پانی نہ پیا تو میں مر جاؤں گی۔ میرے اندر تو آنکھیں کھولنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ اچانک مجھے کسی کے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ سینیوریٹا تھی اور اسی کی چیخیں۔ اس نے مجھے لرزنے پر مجبور کر دیا۔ میرا دل مزید تیزی سے دھڑکنے لگا، نہ جانے وہ کیوں چیخ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی چیخوں کی آوازیں تھم گئیں اور سناٹا چھا گیا۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا میں ڈر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے لگا سینیوریٹا مجھے مارنے آئی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ کافی گھنٹوں بعد میں اٹھی تو میں نے خود کو اپنے ہاسٹل کے کمرے میں پایا۔ داؤد پریشانی سے مجھے جھنجھوڑ رہے تھے۔ داؤد، میں نے حیرانی سے کہا۔ میں نے اپنے بازو دیکھے جہاں سرخ نشانات تھے۔ جہاں جہاں سے مجھے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا وہاں سرخ نشانات آ گئے تھے۔ میں یہاں واپس کیسے آئی؟ میں نے داؤد سے پوچھا۔ پہلے آپ یہ کھانا کھا لیں اور پانی پی لیں، اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ داؤد نے کھانے کی ٹرے میرے پاس رکھی۔ مجھے اتنی شدید بھوک لگی تھی کہ میں نے پاگلوں کی طرح کھانا کھایا اور پانی پیا۔ داؤد مجھے ایسے کھاتا دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ جب میں نے کھانا کھا لیا تو وہ برتن کچن میں رکھایا۔ اب ہمیں سینیوریٹا سے کوئی خطرہ نہیں۔ داؤد کی بات سن کر میرے کانوں میں سینیوریٹا کی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ کیا آپ نے اسے مار دیا؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا کیا آپ نے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میری اس سے اچانک آنکھ کھلی تو آپ کو غائب پایا۔ مجھے سینیوریٹا پر شک پڑ چکا تھا۔ میں نے آپ کو ہر ممکن کوشش کی ڈھونڈنے کی، لیکن آپ نہ مل سکیں۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اب آپ کو ڈھونڈنے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ تھا کہ میں شہنشاہ اعلیٰ کے پاس جاتا۔ شہنشاہ تمام جنات شہنشاہوں کے شہنشاہ ہوتے ہیں۔ میرا اپنی دنیا میں واپس جانا خطرے سے بھرپور تھا، لیکن میں آپ کو کچھ ہونے نہیں دے سکتا تھا۔
اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ وہاں جا کر رہوں گا۔ پہلے تو سینوریٹا میرے راستے میں آ گئی۔ اس نے بہت ممکن کوشش کی کہ میری یادداشت چلی جائے، لیکن اللہ کے کرم سے میں اس کے شر سے محفوظ رہا۔ اس کے بعد میں مشکلوں سے شہنشاہ اعلیٰ تک جا پہنچا۔ انہوں نے میری بہت مدد کی اور انہیں فوراً عدالت لگائی، جس میں میرے گھر والوں اور سینوریٹا کو مجھے تنگ کرنے اور مذہب کی آزادی نہ دینے پر کچھ سال زندان میں قید کرنے کی سزا دی گئی۔ میرے والد صاحب سے شہنشاہ کا عہدہ چھین لیا گیا۔ سینوریٹا بھی اس وقت زندان میں ہے، اس کی ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں۔ داؤد نے مجھے بتایا تو میں نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ میں بے اختیار اس کے گلے جا لگی۔ داؤد مسکرا دیا اور اس نے میرے گرد بازو حائل کر دیے۔ آپ کا بھی شکریہ ہر چیز کے لیے۔ اچانک فون رنگ ہوا تو میں نے داؤد سے دور ہوئی۔ حمیم کا فون تھا۔ پہلے بھی اس کی کئی مس کالز آ چکی تھیں۔ میں نے اس کا فون اٹھایا۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے اتنے دنوں اس کا فون کیوں نہیں اٹھایا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کہ فون خراب تھا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ وہ اگلے ہفتے واپس آ رہی ہے۔ یوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا۔ مجھے داؤد کی پریشانی ہونے لگی۔ داؤد، اگلے ہفتے میری دوست واپس آ رہی ہے۔ وہ ہر وقت میرے کمرے میں ہی رہے گی۔ ایسے میں ہماری ملاقات مشکل ہو جائے گی۔ میں نے داؤد کو بتایا۔ یہ تو مشکل ہو جائے گی، لیکن آپ ایسا کریں، ان کو سچ بتا دیں۔ وہ آپ کی دوست ہیں، اسی لیے ان کا سب جاننا بہت ضروری ہے۔ داؤد کی بات سن کر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ مجھے حمیم کو واقعی ہر چیز سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں اسے اپنی دوست سمجھتی تھی۔ میں روزانہ داؤد کو کچھ نہ کچھ سکھاتی رہتی تھی۔ وہ قرآن مجید کے بارے میں کافی کچھ سیکھ گیا تھا، جس کی مجھے بہت خوشی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس دن کے بعد سے کسی جن نے ہمیں تنگ نہ کیا اور ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے داؤد سے کہا کہ یہ میرا آخری سال ہے، اس کے بعد میں انسٹیٹیوٹ چھوڑ دوں گی۔ داؤد ایک اچھا لڑکا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگنے لگا اور آہستہ آہستہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔